جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद में भी कुछ थोड़ा सा सुकून है, आज कंटेनर्स हटे हुए हैं और एक काम एंड क्वाइट सी इस्लामाबाद की जो फ़िज़ा है, एक खुशगवार सी खामोश सी फ़िज़ा वो वापस आई है। हलचल नहीं है, पॉलिटिकल सरगर्मियाँ उस तरह की नहीं है जिस तरह की पिछले कई दिनों से बल्कि कई महीनों से इस्लामाबाद के अंदर पे दर पे जो है वो होती रही हैं। बहरहाल अब इसके अंदर एक नई हलचल पैदा हो चुकी हुई है और वो जाते जाते कल परसों जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया था तहरीक अपनी जो असम्बलियों से इस्तीफ़ों का, जिसके ऊपर मुशावरत भी जो है वो तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर हो रही है और ख़ुद ज़मान पार्क में भी इसके ऊपर बात हुई है। और इसी तरह से जो हुकूमती साइड है और जो हुकूमती हलक़े हैं उनके अंदर भी इस मामले के ऊपर बातचीत चल रही है मुस्तकिल चल रही है। प्राइम मिनिस्टर के भी अपने जो पीडीएम की क़यादत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन हैं, उनके साथ और मौलाना फजल रहमान के साथ उनकी भी बातचीत जो है वो हो रही है। इस तरह पेशावर के अंदर JUIF और जो अवामी नेशनल पार्टी है ANP, उसके बीच में भी काफ़ी मामलात के ऊपर बात हुई है कि खैबर पख्तूनख्वा से अगर असम्बली तहलील होने की बजाय मुस्ताफ़ी होते हैं तो क्या होता है, और अगर तहलील होती है तो क्या होता है। तो वहाँ पे भी एक जो मामला है वो सामने ज़ेर गौर है। याद रहे कि जो हुकूमत है इस वक्त की मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत, ये बार बार इमरान खान साहब को कहते थे कि अगर आपको अर्ली इलेक्शन चाहिए तो आप फौरी तौर पर असम्बलियाँ क्यों नहीं बर्खास्त कर देते, तो असम्बलियाँ बर्खास्त कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो अभी भी इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ बर्खास्त करने की बात नहीं की है और शायद इसी इबहाम में है सिचुएशन कि वो मुस्ताफ़ी होने की बात कर रहे हैं। वो मुस्ताफ़ी होने के अलावा अभी तक असम्बली तहलील करने की बात नहीं कर रहे, लेकिन हो सकता है कि सज्जी दिखा के खब्बी मारी जाए और अचानक कह दिया जाए कि परवेज़ इलाही साहब आप असम्बली बर्खास्त कर दें, या ये कह दिया जाए कि महमूद खान साहब आप असम्बली बर्खास्त कर दें। तो ये दोनों चीज़ें, ये ऑप्शन भी बहरहाल तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में तो बड़ी वाज़ेह सी सिचुएशन है वहाँ पे अगर इंतखाबात के लिए, यानी अगर कहा जाता है कि असम्बली जो है वो बर्खास्त की जाए तो 2/3 मेजॉरिटी वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, और तहरीक इंसाफ जो है वो वहाँ पे अगर निकलती है, मुस्ताफ़ी होती है या असम्बली तहलील करती है तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन में जाना पड़ेगा। अगर सिर्फ चंद यानी उनके अपने जो अरकान असम्बली हैं वो इस्तीफ़ा देते हैं तो ज़ाहिर है कि उसके बाद वहाँ पे PDM की जो हुकूमत है वो इलेक्शंस भी करवा सकती है। लेकिन इसका फ़ायदा किसको होगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे कि इस सिचुएशन का फ़ायदा जो है वो किसको होगा। असम्बली बर्खास्त करने की सूरत में क्या इमरान खान साहब के हाथ में वफाक की हुकूमत आ सकती है या नहीं आ सकती है, क्योंकि उनका मतबा नज़र जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप लेना है और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो है वो उनका आगे के जो उनके इक़दामात हैं या जो उनका जो एक मामला है उसको सामने रखना है। तो ये देखना ज़रूरी होगा कि क्या वफाक में फिर भी हुकूमत को कोई नुकसान पहुंचता है या नहीं पहुंचता। दूसरी जानिब पंजाब की हुकूमत है कि पंजाब के अंदर सिचुएशन क्या बनती है। वहाँ पे तकरीबन 7 वोट्स का जिसे कहते हैं कि वो डिफरेंस पाया जाता है, यानी 7 वोट जो है वो PDM की जो एलाइज पार्टीज़ हैं या हुक्मरान इत्तेहाद है वफाक का, उसके पास आ जाएँ तो हुकूमत वहाँ पे ख़त्म हो सकती है। और दूसरी जानिब जो है वो तहरीक इंसाफ अगर वहाँ पे असम्बली तोड़ने की बात करती है तो गवर्नर वहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे भी गवर्नर मौजूद है, और आइन के तहत 2 चीज़ें ऐसी हैं जिस पे सदर और जो वफाक की इकाइयों के सरबराह होते हैं यानी गवर्नर्स, वो अपना माइंड अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें एक असम्बली तोड़ने का मामला है और दूसरा मेरे जहन में भी नहीं वो भी आता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि दूसरा मामला जो है वो क्या हो सकता है। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि ये जो अहम मामला है वो यही है कि अगर आप असम्बली तोड़ने का आपको एडवाइस आती है तो गवर्नर्स जो हैं वो उसके ऊपर माइंड अप्लाई कर सकते हैं, वो रुक सकते हैं। जो अभी सदर मुमलिकत ने अपना इख्तियार, जिनके बारे में कहा जाता था कि आर्मी चीफ़ को लगाने के हवाले से वो अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसा इख्तियार आर्मी चीफ़ लगाने के हिसाब से या किसी तकर्री के ऊपर नहीं है। लेकिन अगर असम्बली तोड़ने की एडवाइस उनके पास जाती है तो फिर वो अपना माइंड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो आइनी
شک ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 48 جو ہے اس کے مطابق. بہرحال اس معاملے کے اوپر آئینی اور قانونی ماہرین جو ہے وہ کافی زیادہ کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ صورتحال جو ہے سامنے نہیں آئے گی, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اعتماد کے ووٹ کے لیے بھی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو جماعتیں ہیں وہ اپنے گورنر کو پنجاب میں کہہ سکتی ہیں. ایسی صورت میں جو ناراض اراکین ہیں وہ اعتماد اگر نہیں کریں گے تو وہاں پہ وزارت اعلیٰ کی کرسی جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے. تو پنجاب کے اندر ایسے لگتا ہے کہ ابھی دنگل سمٹے گا نہیں, اور یہ جو سیاسی رسا کشی ہے یہ پنجاب کے اندر بھی جاری رہے گی. اچھا, یہ سچویشن ہے جس میں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ون ون سچویشن کے اوپر جو ہے وہ آ سکتی ہے پنجاب کے اندر, لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ اگر صرف مستعفی ہوتے ہیں تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور الیکشن کمیشن بھی, جو کہ الیکشن کمیشن نے اناؤنس بھی کر دیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال ہوئی تو ضمنی انتخاب 567 نشستیں قومی اسمبلی کی ملا کے, اور اگر نکالیں تو قومی اسمبلی کی نشستیں تو تقریباً 400 کے قریب نشستیں بنتی ہیں, وہاں پہ ہم انتخابات کروا دیں گے. صرف کچھ نہیں نانا کرتے 22 ارب روپے جو ہیں وہ لگ جائیں گے. تو 22 ارب روپے پاکستان کے پاس اس وقت تو میرا نہیں خیال کہ اتنی بڑی اماؤنٹ بھی موجود ہے کہ اس پہ اس الیکشن پہ لگایا جائے جس میں کہ تحریک انصاف جیت بھی گئی تو ان کو واپس اسمبلیوں میں نہیں آنا جیسا کہ ابھی ضمنی انتخابات کے دوران ہوا ہے. تو ایک اور آپشن بھی موجود ہے, اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں اور حکومت الیکشن میں نہیں جانا چاہتی, اور اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی, ناکام ہوتی ہے تو بھی, اور اگر کامیاب ہوتی ہے تو ظاہر ہے سی ایم پنجاب کے اندر چیف منسٹر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا آئے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو ایک آپشن وفاق کے پاس موجود ہے کہ وہ وہاں پہ گورنر رول جو ہے وہ نافذ کر دیں, گورنر راج لگا دیں, اور یوں یہ معاملہ دونوں اسمبلیوں کا جو ہے وہ چلتا رہے گا, اور حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف جو ہے وہ دونوں اسمبلیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گی. اب وفاقی حکومت پھر بھی نہیں جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو استعفے پڑے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اس کے اوپر اسمبلی کے اسپیکر نے وہ استعفے منظور کرنے ہیں, تو اس کے بعد وہ آگے بڑھیں گے. اور اسمبلی کا اسپیکر جو ہے وہ اس وقت راجہ پرویز اشرف صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے یا پی ڈی ایم کی حکومت کے اسپیکر اس وقت موجود ہیں. البتہ پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر, خیبر پختونخوا کے اندر دونوں جو اسپیکرز ہیں وہ تحریک انصاف کے ہیں, تو وہاں پہ شاید ان کے لیے کوئی اتنا زیادہ مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. لیکن وفاق کے اندر پھر بھی حکومت پی ڈی ایم کی ہی رہے گی. تو کیا عمران خان صاحب کے ہاتھ میں وہ آئے گا پریمیئر شپ جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو فوری الیکشن مل جائے اور وہ وزیر اعظم بن جائے؟ تو میرا نہیں خیال کہ دونوں اسمبلیوں کو توڑنے کے بعد بھی ان کے ہاتھ میں کچھ آئے گا وفاق کی صورت میں. البتہ اس صورت میں وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو ان کی حکومتیں ہیں اور وہ اگر الیکشن میں جانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ پرفارمنس کے بعد یہ جو حکومتیں ہیں ان کو فائدہ مند اور سود مند ثابت ہوں گی کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کے حساب سے, اور اگر وہ نکل جاتے ہیں تو ان کی کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس جو ہے اس کو کافی زیادہ حد پڑے گی. ایک اور بہت اہم معاملہ ہے جو کہ اس وقت اسلام آباد میں جاری ہے, اور وہ ہے سینٹ کے چیئرمین کے معاملے کا معاملہ. دلچسپ بات یہ کہ کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے صادق سنجرانی صاحب سے یہ مطالبہ کیا تھا آف دا ریکارڈ کہ وہ مستعفی ہو جائیں, اور چونکہ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے لہٰذا جو بھی ان کے ساتھ زیادتی کا معاملہ بائی دا وے ان کے وہ اریسٹ ہو چکے ہیں, ان کے گرفتاری جو ہے وہ بالکل بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے, لیکن جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے وہ بھی انتہائی نامناسب ہے. آپ تنقید کر سکتے ہیں اداروں کے اوپر, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گالم گلوچ پہ آ جائیں. اور اس کے اوپر ہم الگ بات کریں گے کہ اعظم سواتی صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں اور انہوں نے کیوں ایسا کیا, یعنی گالم گلوچ کیوں کی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ گالم گلوچ کے علاوہ بھی یعنی ان کو جو ان کی گرفتاری ہوئی ہے اور مختلف جگہوں پہ پرچے ہو رہے ہیں, یہ کوئی بہت مناسب بات نہیں ہے. اور پولیٹیکل گورنمنٹ کو یا ریاست کو, جو کہ اب ایک نئی اسٹیبلشمنٹ کہا جا رہا ہے کہ وہ سیاست میں کردار نہیں ادا کرے گی اور ایک نئی اسٹیبلشمنٹ ہوگی, تو میں خیال ہے اس کو اس معاملے کے اوپر سوچنا چاہیے, ساتھ ساتھ علی وزیر کے اوپر بھی سوچنا چاہیے. کل ہم آپ کے ساتھ ایک تفصیلی جو ہے وہ رکھیں گے, جنرل باجوہ کل رخصت ہو جائیں گے تو ان کے جو ٹینیور ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ کہ وہ کیسا رہا 6 سال کا دور, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور
اس کے ساتھ ساتھ جو آنے والی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی ایک ڈیٹیل آپ کے ساتھ پروگرام وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، کامیابیاں اور ناکامیاں اس کی صورت میں۔ باقی رہی بات یہ کہ سینٹ کے لیے ایک طرف عمران خان صاحب تھے جو کہ صادق سنجرانی صاحب کو کہہ رہے تھے، اور دوسری طرف زرداری صاحب اس وقت بہت ایکٹیو ہے، اور آج ان کی تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد میں خالد مقبول صدیقی صاحب سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، اور خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو یقین دلایا کہ سینٹ کی اگر عدم اعتماد آتی ہے صادق سنجرانی کے خلاف تو ان کا بھرپور کردار اس حوالے سے ان کے ساتھ ہوگا، اور وہ اپنے الائز کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوں گے۔ یاد رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی بڑی تعداد ہے سینٹ کے اندر، اور جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں بھی چیئرمین سینٹ کے کینڈیڈیٹ جو تھے وہ جناب یوسف زئی گیلانی صاحب جو تھے وہ سامنے آئے تھے، جس الیکشن کے اندر جو ہے وہ پھر وہ 7 ووٹس جو تھے وہ رکھ لیے گئے تھے یا ان کو ختم کر دیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا تھا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ دوبارہ سے پاکستان پیپلز پارٹی یہ کوشش کرے گی کہ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ ان کا اپنا ہو، تاکہ پی ڈی ایم حکومت جو ہے اگر کل کو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی معاملہ خراب ہو اور صادق سنجرانی صاحب ان کے ساتھ نہ ہو تو ایک عدم اعتماد پہلے سے ہے، تو اس کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں، پی ڈی ایم یہ چاہتی ہے کہ ان کا اپنا چیئرمین سینٹ آ جائے، تاکہ یہ پورا کا پورا جو سیٹ اپ ہے وہ ان کا اپنا ہی ہو جائے، اور صدر کی غیر موجودگی میں پھر چیئرمین سینٹ جو ہے وہ صدر بن جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو معاملہ ہے، اور پھر ابھی جو پنجاب کی صورتحال ہے وہ دلچسپ ہوتی چلی جائے گی، اگلے چند دن جو ہے اس کے اوپر کافی رسا کشی رہے گی۔ اس وقت اسمبلی وہاں پہ چونکہ سیشن میں ہے تو کہا جا رہا ہے کہ عدم اعتماد نہیں آ سکتی، جو پرویز الہی صاحب کی طرف سے خبر آئی ہے کہ وہاں پہ عدم اعتماد نہیں آ سکتی، مگر ہمارے نزدیک جو ہے وہ اس طرح کا کوئی قانون موجود نہیں ہے، بلکہ اگر آئین کے آرٹیکل 130 کی شق 7 کی بات کی جائے تو گورنر جو ہے وہ بھی وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کی بات کر سکتا ہے۔ اب وہ اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں، کہتے ہیں گورنر صاحب، یا اسمبلی کے اندر جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے، یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ نمبرز اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ پنجاب کے اندر پورے ہیں، اسی طرح سینٹ کے اندر بھی جو نمبرز ہیں وہ پاکستان کی جو ڈیموکریٹک موومنٹ ہے یا پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے اس کی فیور میں ہے۔ تو اب 2 چیزیں آن کارڈز ہیں، ایک چیئرمین سینٹ اور دوسرا پنجاب کے اندر عدم اعتماد، اور آصف علی زرداری صاحب ظاہر ہے کہ وہ سیاسی چالوں اور سیاست کے اندر جو ان کی وزڈم ہے اس کے اندر ان کا ایک اپنا ایک نام ہے، اور جس چیز میں وہ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ پھر ناکام نہیں ہوتی، ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ ناکام ہوئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر وہ ڈیرا لگانے لگے ہیں کچھ دنوں کے بعد، وہاں پہ کیا صورتحال سامنے آتی ہے اور یہاں پہ کیا صورتحال سامنے آتی ہے، لیکن گیم ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی باقی ہے۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ مجھے ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے، اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ وہ مستعفی ہوں گے، لیکن بہرحال اب یہ چونکہ وہ اننگ ٹو اننگ والا معاملہ تھا جو ہم نے پرسوں بھی اپنے ویلاگ میں کہا تھا، تو یہ اننگ ٹو اننگ وہ کرتے رہیں گے، روز تحریک انصاف کے اوپر ٹاک شوز ہوں گے، وہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، مشاورت ہو رہی ہے، یہ وہ، اور یہ کام تحریک انصاف جو ہے وہ میڈیا کے اندر ان رہنے کے لیے کرتی رہتی ہے۔ سو دلچسپ دن ہے، اور سب سے بری حالت اس وقت اگر کسی کی ہے تو پاکستان کے عوام اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کی ہے۔ ایک اور سیاسی عدم استحکام ہے جو آج اسٹاک مارکیٹ کے اندر پوائنٹس کوئی زیادہ بہتر پرفارمنس کا اس کی نہیں رہی مارکیٹ کی، اس کے اندر بھی وہی ہے انسرٹینٹی، اور یہ جو انسرٹینٹی ہے یہ پاکستان کی معیشت کے لیے اس وقت زہر قاتل ہے۔ تو پاکستان کو بچانے کے لیے سیاسی جماعتیں استحکام کی طرف کیسے جائیں گی، اسٹیبلشمنٹ کیسے لے کے جائے گی، ان کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ جو میس کریٹ ہوا ہے پچھلے 4 سال میں، میرا خیال ہے کہ یہ اس کے اوپر بھی سب جماعتوں کو بیٹھ کے بات کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی پولیٹکس سے بالکل باہر رکھنے کے لیے بھی بات چیت کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ سو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، مزید تفصیلات کے لیے ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ اللہ نگہبان۔